आंखों से आंसू बहते, ये ईमान वालों की सिफात। हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, कुरान पढ़े तो दिल नरम, अल्लाह की याद आ जाए, आंखों से आंसू रवा हो जाए। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा अ'युनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम, और जब वो लोग सुनते हैं ईमान वाले उस किताब को, उस कुरान और उस कलाम को जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल पर नाजिल किया है, अल्लाह के रसूल पर जो नाजिल हुआ है, उस कलाम को सुनते हैं, तरा ऐ मुखातब तुम देखोगे उनके दिल की नरमी की वजह से उनके आंखों से आंसू बहने लगते। तो होना ये चाहिए कुरान को मोहब्बत से, शौक से समझ कर पढ़ेंगे तो यकीनन आंसू आएंगे। समझ कर पढ़ेंगे यानी हमारे महबूब हकीकी अल्लाह की बातचीत हमसे है, अल्लाह हमसे बात कर रहा है, इस एहसास के साथ पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आएंगे नहीं क्या? मैं क्या, मेरा वजूद क्या, मेरी हकीकत क्या, अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। दुनिया का कोई हाकिम, कोई हुक्मरान, कोई बादशाह, कोई मिनिस्टर किसी अदना आदमी को बुलाकर मोहब्बत से बात कर ले, कुछ देर न दे, वो दिन उसका ईद का दिन हो जाता है। होता नहीं होता? दसियों आदमियों में बोलता फिरता है कि फला मिनिस्टर ने मुझसे बहुत बेतकल्लुफाना गुफ्तगू, खरीद बुलाकर दोस्ताना अंदाज में मुझसे हजारों आदमी थे, मुझे उसने सलाम किया, मुझसे खैरियत दरियाफ्त, उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। अहकमुल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन, तमाम कायनात का खालिक अल्लाह हमसे बात कर रहा है। इस एहसास के साथ हम कलामुल्लाह को पढ़ेंगे तो क्या हमारे दिल नर्म नहीं आएंगे? क्या हमारे आंखों से आंसू नहीं आएंगे? ये ईमान वालों की सिफात। इज़ा समिअू के शुरू, इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल, जब वो लोग सुनते हैं उस कलाम को जो रसूल पर नाज़िल किया गया है, तरा अ'युनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम, तुम देखोगे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। तो कुरान पढ़ते हुए क्या होना चाहिए? इस एहसास के साथ आंसू आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कुरान को समझे, कुरान की तफसीर की मजलिसें मुनाकिद करें। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, कुछ नॉलेज है, चाहे वह अंग्रेजी की हो, किसी भी हो, वक्त निकाले, कुछ सीखने की कोशिश करे। बहुत आसान है, अगर चाहे तो आदमी रोजाना कुछ अल्फाज सीखे, एक एक लफ्ज सीख जाएगा एक मरतबा, तो उसी तरह सैकड़ों दफा कुरान में एक लफ्ज दोहराया गया है। तो एक लफ्ज याद हो गए, उससे मिलते जुलते बहुत से अल्फाज के माने कुछ लफ्ज याद हो जाएंगे। कुरान के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो नसीहत पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को नसीहत की, समझाया है, अपनी कुदरत बताई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तस्दीक की और आखिरत के अहवाल बयान किए हैं। कुरान का ये हिस्सा बहुत आसान, आम से आम आदमी, देहाती जंगल में रहने वाला, गांव में रहने वाला और खेड़े में रहने वाला आदमी को इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। एक हिस्सा है अहकामात का, अल्लाह उसका क्या कहना, उसके लिए उलूम का समंदर चाहिए, उसके बगैर नहीं समझ सकते। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान कर दिया। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? बार बार सूरह कमर में इसको दोहरा के बयान किया गया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान करीम को नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान बनाया है। क्या है तुमने कोई नसीहत हासिल करने वाला?
جس بڑے بڑے علماء ہیں، اکادرین ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے ترجمے ہیں بہت آسان. جس کو اردو آتا ہے وہ ترجمہ پڑھے، صحیح دل باغ باغ ہو جائے گی، بات اتنی اچھی سمجھ میں آئے گی. تو دو علوم الگ الگ ہے، اس میں ہم نہ جائیں، اس میں دماغ نہ کھپائیں، اس میں رائے دہی نہ کریں. یہ جو دوسرا حصہ ہے جو نصیحت والا ہے وہ عام سے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آئے گا. تو یہ پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً زندگیاں بدلیں گی، زندگی میں نور آئے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، قرآن سے تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی. یہ سب سے پہلے آغاز میں اسی کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ بیان کیا. قسم جو کھاتے ہیں اس کا کفارہ بیان کیا ہے. قسم تین طرح کے ہوتے. آدمی جو قسم کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ 3 قسم کی قسمیں ہوتی. ایک قسم ہے جو ماضی کے بارے میں، یعنی جو پچھلے گزر چکا اس کے بارے میں قسم کھاتا ہے. تو اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو گناہ ہوگا. کوئی دوسری ذمہ داری نہیں، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اور ایک قسم ہوتی ہے کہ آدمی آئندہ کے بارے میں کھاتا ہے. اس کے بارے میں کھاتا ہے آئندہ کے بارے میں کہ میں قسم خدا کی یہ کروں گا، قسم خدا کی یہ نہیں کروں گا. تو یہ قسم ذمہ داری بن جاتی. قسم کیا بن جاتی ہے؟ ذمہ داری. جس قسم کو کھایا ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے. اگر پورا نہیں کرتا، قسم توڑتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے. اس پر کیا لازم ہوتا ہے؟ کفارہ لازم ہوتا ہے. اور ہر قسم کا پورا کرنا بھی ضروری. ایک آدمی کہتے کہ میں قسم کھا لیا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے قسم کھایا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو کام نہ کرنے کا قسم کھایا ہے یا جس کام کے کرنے کا کرنے کی قسم کھایا ہے اس کے خلاف اچھی بات ہے. غلط چیز کی اس نے قسم کھائی ہے تو اس کے ذریعے ضروری ہے کہ وہ قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے. کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں رشتے دار کے گھر زندگی بھر نہیں جاؤں گا، تو ظاہر بات ہے یہ قسم تو رشتہ توڑنے اور قطع رحمی کی ہے، جو بہت ناپسندیدہ چیز ہے. بہت سے لوگ بیویوں سے ڈر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے اپنا کے گھر کو نہیں جاؤں گا، زندگی بھر پیر نہیں رکھوں، قسم کھا لیتے ہیں. غلط بات ہے. تو ایسے موقع پر کیا کرے؟ جائے اور جو قسم کھایا ہے اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے. کفارہ کیا ہے؟ کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا. 10 غریبوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر جو ہم کھاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ بریانی ہو، خشکا قورمہ ہو، جو روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس معیار کا ہم کھانا چاہتے ہیں اس معیار کا 2 وقت کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. نہیں اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا گردن کا آزاد کرنا، غلام کا آزاد کرنا. غلام تو اس زمانے میں نہیں ہے تو غلام کا آزاد نہیں کر سکتے، البتہ یہ 2 چیزیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نام کی حرمت ہے، اللہ کے نام کی عزت ہے، ویلیو ہے، اس کو مذاق نہ بنا لیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم کھاتے ہیں. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھائے. نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے، سچا ہے تو اس کی بات ایسی ہی مانی جائے گی. بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نام کی بہت ویلیو ہے، بہت عزت ہے. تو جو آدمی اللہ کے نام کی قسم کھا کر پھر اس کو توڑتا ہے تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے کفارے کی شکل. اگر یہ نہیں ہو سکتا، پہلے نمبر پر یہ ہے 10 مسکینوں کو کھلانا
10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. اگر یہ نہیں ہو سکتا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تب کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا. کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے. لوگ سستا سمجھتے ہیں، اس میں تو چمڑی جاتی، وہ مقولہ مشہور ہے کیا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. 100 رکعت پڑھنا آسان ہے، 10 روپے خرچ کرنا مشکل ہے. 3 نہیں 30 روزے رکھنا آسان ہے، 3 لوگوں کو کھلانا اور کپڑا پہنانا مشکل ہے. اللہ نے کہا کہ پہلے یہ نہیں کر سکتے پھر یہ. بزرگوں نے کہا ہے اگر آدمی گناہگار ہے، گناہوں کا عادی ہے، گناہ چھوٹتے نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک آسان ترتیب ہے. کیا؟ روزانہ ارادہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ نفس پر مالی جرمانہ عائد کرے. کیا کرے؟ مالی جرمانہ طے کر لے کہ اگر یہ گناہ پھر ہوتا ہے تو میں 100 روپے اللہ کے راستے سے صدقہ کروں. ایک بار دے گا، دوسری بار دے گا، تیسری بار سے بھی نہیں چاہے گا. یہ دباؤ مال کا بہت دباؤ کرتا ہے. ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جان لگانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور کھلا ہے. بہت قرآن حدیث سے تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی تیار ہو گیا کہ حضرت میں جان دینے کا سب تیار ہوں، اس کو ملا کر بابو نہ دیا. اور پھر تقریر کرتے رہے اور پھر بتایا کہ مال جو خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں. بہت دیر تک بولے کچھ نہیں تھے، کچھ تیار نہیں ہو. بات ختم ہوئی، ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی نہیں تو یہ تو تیار ہو، جان دینے کے لیے جو تیار ہو وہ مال دینا اس کے لیے کون سی بڑی بات. تو بعد میں اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس وقت جان کی تو ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مدرسے کے لیے مسجد کے لیے دو. تو اس نے کہا حضرت وہ تو جان کی جان، مال کیا ہے؟ وہ تو جان کی جان ہے. تو مال خرچ کرنا بہت بھاری لگتا ہے. قسم کھا کر توڑ دے تو اس میں کیا ہے؟ کفارہ. 3 چیزیں پہلے نمبر پر ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا. یہ نہیں ہو سکتا، طاقت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے. تو پھر آتا ہے 3 دن کے روزے. 3 دن کے. بہرحال قسم کے کفارے کے احکامات یہاں بیان کیے. پھر اس کے بعد شراب اور جبے وغیرہ کی حرمت کی تفصیلات بیان کیے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا. اور اسی طرح اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کیا جزا آتی ہے، اس کا تذکرہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات عام مسلمانوں کو کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بیٹا سوالات نہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ عمل ومل کچھ نہیں ہوتا، خامخواہ بیکار قسم کے سوالات، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ. سوال جو ہوتا ہے وہ عمل کے لیے ہونا چاہیے. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ عمل کے لیے. علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں، کیسے سوال ہوتے ہیں؟ علماء سے کس بات کا سوال ہونا چاہیے؟ بھائی دین کا، اور وہ بھی عمل سے تعلق سوال ہونا چاہیے. اگر نماز میں یہ ہے تو کیسا پڑھنا چاہیے؟ مجھے نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے. تجارت میری کیسی ہونی چاہیے؟ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے؟ رشتے داروں کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام کرے تو علماء سے پوچھ کرتا ہے. تو لوگ علماء سے پوچھتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں پوچھتے. کیا پوچھتے؟ وظیفے پوچھتے. کیا پوچھتے؟ وظیفے پوچھتے. عمل کی چیز نہیں پوچھتے. اگر پیسے نہیں آنے کا تو وظیفہ بتاؤ. کون کے پیسے دبانے دے دیا، کھا گیا، پیسے نہیں نکل کوئی وظیفہ بتاؤ. بیوی بات نہیں سن دی، بیوی کا منہ بند ہو جانا، وہ بیٹا بولا ویسا سننا کہ وظیفہ بتاؤ. یہ پوچھتے ہیں. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیکار کے سوالات کرتے. ایک صاحب نے بتایا، ایک جماعت کے ساتھی تھے،
انہوں نے کہا ڈرائیور تھے لاری ڈرائیور, تو جا رہے تھے کوئی راستے میں ایک شخص دکھے, ہو گیا دیندارانہ تھا, انہوں نے ہاتھ بتایا, بہت پہلے کی بات تھی, ان سواروں کی اتنی سہولت نہیں ہوتی تھی, تو انہوں نے بٹھا دیا دیندار سے. وہ بیٹھے تو بیچارے وہ محبین میں سے تھے, خواہ کے چھیڑ چھاڑ کرنے کی عادت, تو انہوں نے الٹے سیدھے سوالات شروع کیے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ جنت میں سیڑھیاں کتنی ہیں؟ کیا سوال کیا؟ جنت میں سیڑھیاں کتنی ہیں؟ اور وہ بھی پہنچے ہوئے آدمی تھے. انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بیوی کے ہاتھ کی چوڑیاں کتنی ہیں؟ کیا سوال کیا؟ بیوی کے ہاتھ کی, جس کے جیسا زندگی گزارتے ہو اس کے ہاتھ میں چوڑیوں کا پتہ نہیں, جنت کی سیڑھیوں کا سوال مجھ سے کر رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیکار کی سوالات, جیسے عام زبان میں اس کو کہتے ہیں حجت الفکری, یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے منع کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا ہو. بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے, میرا باپ کون ہے اور میرا قبیلہ کیا ہے اور فلاں ہے, لیکن جب وہ باتیں ظاہر ہوئی تو معلوم ہوا جس کو آج تک باپ سمجھ رہے تھے وہ باپ نہیں ہے, ماں نے خیانت کی ہے, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ منع کر دیا گیا کہ نبی سے بیکار سوالات ہیں. اسی طرح علماء سے بھی بیکار کے سوالات نہیں, سوالات کون سے کرنے چاہیے؟ عمل کے مطابق سوالات کرنے چاہیے. تو اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں. اور آگے جیسے اس سے پہلے بتایا, اس سورہ مائدہ کا جو نام ہے دسترخوان, اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اتارنے کا سوال کیا تھا, اس کا تذکرہ. اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورہ انعام. کون سا سورہ انعام؟ انعام کے معنی ہے چوپائے, جانور. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سورت ہے یہ پوری سورت ایک ساتھ اتری ہے, بڑی عظمت والی سورت ہے. اس سورت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں, قدرت کی نشانیاں, توحید کا تعارف کرایا گیا. اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں انداز بدل کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعارف کرایا. سورت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بھی پیدا کیے, زمین بھی پیدا کی. غیر مسلموں میں مزاج ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات ایک آدمی کیسے بنا سکتا ہے, ایک ذات کیسے بنا سکتا ہے. تو غیر مسلموں نے تقسیم کر لی کہ فلاں کا خدا الگ, فلاں کا خدا الگ, روزی دینے والا الگ, بارش برسانے والا الگ, تجارت میں برکت دینے والا الگ, موت دینے والا الگ. تو اس لیے اتنے معبود ہیں ان کو خود پتا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی رحمت ایک کتاب ہے سیرت کی, بہت بہترین کتاب ہے. اس کے آغاز میں اور مقدمے میں لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو ہمارے ہندوستان میں لوگوں نے اپنے 33 کروڑ سے زیادہ معبود بنا رکھے تھے. کتنے معبود؟ 33. ساری زندگی روزانہ 100 کو پوجنے تو زندگی گزر جائے گی, پورے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے مشرق میں جائیں گے کسی اور کو پوچھتا ہے, مغرب میں جائیں گے کسی اور کو پوچھتا ہے, شمال میں جائیں گے کسی اور خدا کی عبادت کریں گے, جنوب میں جائیں گے کسی اور کی عبادت کریں گے, ان کا کوئی ٹھکانا نہیں. اور اسلام سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جائیں گے سارے مسلمان وہ دین کی ایک ہی بات کہیں. اگر اس بات میں اختلاف ہے, یہاں والے کچھ کہہ رہے یہاں والے کچھ کہہ رہے, وہ اسلام نہیں ہے, وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟
بدعات ہے، دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں. جو حقیقی دین ہے اس میں پوری دنیا کا چکر لگا لیں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا. تو اللہ نے تو اسی بات کو دیا، خدا ایک ہے اور اسی نے سب پیدا کیا. سارے آسمان اسی نے بنائے، زمین اسی نے بنائی ہے، روشنی اسی نے بنائی ہے، تاریکی اسی نے بنائی ہے. تم کو پیدا اسی نے کیا اور مٹی سے کیا. یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے تو پھر سارے انسان گویا کہ مٹی سے پیدا کیا. آج ہمارا یہ جو جسم بنا ہوا ہے کس سے بنا ہوا ہے؟ کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے. جو چیز ہم کھاتے ہیں نکلتی کہاں سے ہے؟ کہاں سے نکلتی ہیں؟ قسم قسم کے اناج، پھل، سبزیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی ہی سے تو نکلتی ہے. کوئی جدید ٹیکنالوجی سے بننے والی موبائل پہ نہیں کھاتے، کمپیوٹر پہ نہیں کھاتے. تو اللہ نے کیا کس سے بنایا انسانوں کو؟ مٹی سے بنایا. سننا قضا اجلا، ہر ایک کا موت مقرر کر دی، جتنے دن رہے گا اور پھر جانا. کوئی کسی کا ہمیشہ رہنا نہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمان میں بھی، وہی اللہ ہے زمین میں بھی. دو الگ الگ خدا نہیں. یہ آغاز ہے. اور پھر قرآن میں اس صورت میں جگہ جگہ عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرتوں کو بتایا گیا. ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقت ہو گیا ہے اس لیے صرف قرآن کی آیتوں میں پڑھ رہا ہوں. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو اس طرح مختلف انداز میں اللہ کا تعارف کرایا گیا. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ سمجھ کر غور سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل نرم ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے. دوسرا قسم کا کفارہ بیان کیا گیا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سورہ انعام میں بیان کی. انعام چونکہ جانور ہے اس میں جانوروں کے بہت سے احکامات اور مشرکین مکہ کے جو غلط عقیدے ہیں اس کی تردید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. واقع